हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि बॉन्डाई बीच हमले के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों में भारत की न्यूज एजेंसी ANI सबसे आगे नजर आई। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI, जो हुक्मरान जमात BJP के लिए काम करने के लिए शोहरत रखती है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के मामले पर BJP का नाम डिस इन्फो लैब में आ चुका है। ANI के लिए काम करने वाली समिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रही। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। यरूशलेम पोस्ट भी हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की जानिब से अब तक किसी भी मरहले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन भारत और इसराइल हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगे रहे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कमिश्नर ने तस्दीक की कि 24 साल का नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की जानिब से साजिद अकरम की शहरियत से मुतालिक फिलहाल कुछ जारी नहीं किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भारत और इसराइल पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है अब तक की तहकीकात के मुताबिक साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कमिश्नर ने तस्दीक की कि 24 साला नवीद अकरम और उसका बाप ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, लेकिन भारत के ANI खबर एजेंसी और साथ ही साथ इसराइली यरूशलेम पोस्ट के बाइस के ऊपर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान मुखालिफ। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का एक गठजोड़ बना हुआ है और हर किस्म की दहशत गर्दी को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कितना जरूरी इन झूठों को डिबंक करना और इन झूठों को, इन प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है दहशतगर्दी से। हमने 90,000 से ज्यादा जानें दी हैं दहशतगर्दी से, अरबों डॉलर का नुकसान किया है और दुनिया इस चीज को मानती है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये जो अभी सिडनी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के हर शहरी इसको कंडेम करता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी ये थी कि राइट आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद इंडियन सोशल मीडिया ट्रोल्स ने नाम लेना शुरू कर दिया पाकिस्तान का, इस शख्स का, और उसके बाद जेरूसलम पोस्ट जो है उसने सोशल मीडिया कैंपेन जो इंडियंस ने चलाई उसकी न्यूज बना के अपने अखबार में लगा दी और फिर इंडियंस ने उस जेरूसलम पोस्ट को दिखाना शुरू कर दिया कि जनाब देखें इजरायली अखबार ये कह रहा है। सो इजरायली अखबार, इंडियन मीडिया ये उस वक्त लीड ले रहे थे कि इस शख्स को या इन लोगों को लिंक कर दिया जाए पाकिस्तान पे। ये मैं समझता हूँ ये एक प्रॉपर कैंपेन के तहत हमेशा ये इंडिया के अंदर किया जाता है। इंडिया का फॉरेन ऑफिस, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो उनके जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान को दुनिया के अंदर लिंक किया जाए, इंगेज किया जाए। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान को हमेशा वो कहते हैं ये तो मुतासर है दहशतगर्दी की जंग से और हमसे ज्यादा जाने किसने दी हैं और दुनिया इस चीज को मानती है। लेकिन आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के कत्ल में इंगेज रही है और उनके ऊपर हमले करने के हवाले से उन्होंने प्लानिंग की है। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर चुका है, ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स। कनाडा आप देखें, वहां पे अमेरिका देखें, इंडियन जो डीप स्टेट है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व रही है इन मुल्कों के अंदर। और ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस, लेकिन आप इनका कॉन्फिडेंस देखें कि वो फौरन लिंक कर देते हैं उस शख्स को पाकिस्तान के साथ। इजरायली मीडिया फौरन, जो मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया मेन अखबार है, वो उसको इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स को हाईलाइट करता है और ये पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो खोला जाता है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया का कोई वेस्टर्न मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखें, तमाम इंतहाई क्रेडिबल रिपोर्टिंग करते हैं। और जब तक देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो उसकी एथनिसिटी का या उसका लिंक एस्टैब्लिश ही नहीं किया, नेशनैलिटी का लिंक एस्टैब्लिश ही नहीं किया कि वो कौन से मुल्क से हैं, वो क्या उनका बैकग्राउंड है। उन्होंने तो उनको, और वो दोनों ऑस्ट्रेलियन थे जिनको उन्होंने बताया कि एक यहाँ पे पैदा हुआ, एक 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया तालीम के सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडियन मीडिया एक्सपोज हुआ था मई की जंग में, जब इन्होंने, आपको याद होगा, लाहौर पे पोर्ट बना दी और फैसलाबाद के ऊपर पोर्ट बना दी, हमले कर दिए कराची के ऊपर, इसी तरह और इंटरनेशनल और इंडियन अवाम के सामने इनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। मैं समझता हूँ और डॉक्टर साहब इंडियन मीडिया को अफगानिस्तान, भारत और इसराइल का गठजोड़
نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور بغیر شواہد پاکستان پر الزام لگانا ان کا پرانا وتیرہ ہے. اور خاص طور پر جب ہم گودی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ANI نیوز ایجنسی اور خاص طور پر سمیتا پرکاش پیش نہیں، یہ فیک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پروان چڑھوانے میں. اور سمیتا پرکاش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافی شہرت رکھتی ہیں BJP کا ماؤتھ پیس ہونے کے حوالے سے، اور BJP کا ایک میڈیا ٹول ہونے کے حوالے سے، پپٹ ہونے کے حوالے سے کافی شہرت ہے ان کی. کتنا ضروری ہے عالمی دنیا کو یہ بات باور کروانا کہ پاکستان اٹ سیلف از اے وکٹم آف ٹیررزم؟ پاکستان تو ہر روز دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح رائٹلی پوائنٹ کیا ہے. جو سمیتا پرکاش ہیں یہ تو ان کو میں کہتا ہوں یہ پبلک ریلیشن آفیسر ہیں پرائم منسٹر مودی کے. ANI جو ہے وہ بھی ایک ایسی ایجنسی ہے جو PR کا کام کرتی ہے BJP کے لیے اور RSS کے لیے. انفارچونیٹلی آپ جسے گودی میڈیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سارے کا سارا میڈیا جو ماڈل ہے انڈیا کا وہ PRO کے طور پہ کام کرتے ہیں مودی صاحب کی. وہ پبلک ریلیشن، وہ خبر تو دیتے نہیں ہیں، وہ تو سارا ٹائم جو ہے مودی صاحب کا امیج کو، بے شک وہ غلط ہوتا ہے، وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں، امریکہ سے دور ہو رہے ہیں، ان کا کام ایک ہی ہے بس پروپیگنڈا کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کامیابی ہے ہمارے حوالے سے دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی ہے. مئی کی جنگ میں بھی ہمیں سپورٹ کیا کہ دیکھیں جی پاکستان نے کریڈیبل انفارمیشن دی، انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا مئی میں، ابھی پھر یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور یہ ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اوپر انڈیا کے اندر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش میں مسلمانوں پہ کو پریشر کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو یہ لنک کرنا چاہتے ہیں جناب کہ جیسے انڈیا اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کا جو دشمن ہے وہ مسلمان ہے. حالانکہ ویسٹرن ورلڈ ایسی بات نہیں کرتی. ویسٹرن ورلڈ ایک آپ کو پتہ ہے ان کا جو دہشت گردی کے حوالے سے یہ ایک لون وولف انسیڈنٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھا، اس نے اس کی کیا آئیڈیالوجی تھی جو کہ کنڈیمیبل ہے، ہم اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، اور اس نے یہ واقعہ کر دیا. اب اس میں انڈین میڈیا جو ٹرولز ہیں، جو ANI ہے جو حکومت کے پیسوں پہ سارا ٹائم خبر بنا رہی ہے، یہ جو جرنلسٹ ہیں، آپ انڈیا ٹوڈے کو دیکھ لیں، NDTV کو دیکھ لیں، CNN نیوز 18 کو دیکھ لیں، ان کے جتنے انگلش میڈیا، اور انہوں نے بنایا تو انگلش میڈیا انڈین نے اس لیے تھا کہ دنیا کو اپنی سٹوری سنا سکیں کہ جی انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور ہماری میڈیا بڑا کامیاب ہے. لیکن اب ویسٹرن میڈیا کے سامنے یہ ایکسپوز اس طرح ہو گئے ہیں کہ یہ سارے تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دنیا میں کبھی انڈین میڈیا کو کوٹ نہیں کیا جاتا سوائے اسرائیل کے، اور افغانستان کے اندر انڈین میڈیا کو کوٹ کیا جاتا ہے. آپ کبھی نیو یارک ٹائمز میں ویسٹرن میڈیا میں انڈین میڈیا کو کوٹ نہیں کریں، دیکھیں گے کہ ان کے صحافیوں کو کوٹ کیا گیا ہو. جیروسلم پوسٹ کیوں انڈیا کے صحافیوں کو کوٹ کرتا ہے؟ کیوں جو اسرائیلی اخبار ہیں وہ انڈیا کے صحافیوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور انڈین صحافی اسرائیلیوں کو کوٹ کرتے ہیں؟ دونوں ملک ایک دوسرے کو کوٹ کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ کبھی کسی نے کسی کو کوٹ بھی نہیں کیا. اب اس میں جو ہے وہ افغانستان شامل ہو گیا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی کیونکہ انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیلپ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، تو ہم بھی انڈیا کے ساتھ مل جائیں، اور جو تھوڑے بہت ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ بیسیکلی انڈین گورنمنٹ ہی چلاتی ہے اور انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا جو سوشل میڈیا اپریٹس ہے وہ چلاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بھی ساتھ مل جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی رہی ہے کہ ویسٹرن میڈیا کا ہمیشہ انڈیا کو ایکسپوز کرنا، بھلے وہ مئی کی جنگ ہو جس میں ویسٹرن میڈیا نے ان کو ایکسپوز کیا اور سب سے بڑھ کے انڈین عوام نے ان کو ایکسپوز کیا. آپ ٹرسٹ کریں، امیجن کریں، جب جس ملک کی عوام ہی اس کے میڈیا پہ اعتبار نہ کرے. کبھی پاکستان کے میڈیا کی خبر بیک فائر نہیں کی عموماً جو فارن پالیسی. اور ڈاکٹر صاحب بھارتی میڈیا کی جہاں پر آپ بات کریں، بھارتی میڈیا اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کبھی پروپیگنڈا موویز بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کبھی پروپیگنڈا خبریں دے رہا ہے پاکستان کے خلاف، بغیر کسی شواہد کی بیس لیس لاجک لیس باتیں کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے بھارت پوری دنیا کے سامنے اس وقت آئسولیٹڈ ہے اور اپنی جگ ہنسائی کروا رہا ہے، اور مزید کتنی ہزیمت اٹھائے گا بھارت؟ دیکھیں بیسیکلی تو آسٹریلیا کے اندر انڈیا کے حوالے سے بڑا بیڈ امیج کیا ہے کہ آسٹریلین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مس لیڈ کر رہے ہیں، انڈین یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں انڈین میڈیا. اور یہ آسٹریلین میڈیا نے بھی اس پہ کہا ہے کہ یہ مس گائیڈ مس لیڈ کر رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں غلط انفارمیشن پہنچا رہے ہیں صرف اپنی دشمنی پاکستان کو دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف دکھانے کے لیے. کور ایجنڈا انڈین میڈیا کا مودی صاحب کی جو پالیسی ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرو اور مسلمانوں کو. اب آسٹریلین میڈیا نے ان کو کوٹ ہی نہیں کیا. آسٹریلین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری حکومت نے تو ابھی نام ہی کسی کا نہیں لیا،
ہماری گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے فارن آفس نے تو کسی نیشنلٹی کا نام ہی نہیں لیا, تو یہ انڈین میڈیا کیسے نام لے رہا ہے؟ تو انہوں نے ان کو کنفیوز کیا, انہوں نے ان کی کسی بات کو نہ کوٹ کیا ہے, نہ ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, نہ ان کی کسی کی انفارمیشن کو وہ پروپیگنڈا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 3 پیٹرن جو سامنے آئے ہیں, جو بڑے پیٹرن اس سال سامنے آئے ہیں, انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے. انہوں نے انگلش میڈیا بنایا تھا اور یہ مجبور کرتے ہیں اپنے بزنس مین کو, یہ امبانی کو, اڈانیز کو مجبور کرتے ہیں کہ انگلش میڈیا چینلز خریدو. اب اڈانی صاحب کو مجبور کیا گیا این ڈی ٹی وی خریدو اور این ڈی ٹی وی میں پیسے لگاؤ. اس کے بدلے اڈانی صاحب کو ڈیفنس کانٹریکٹ مودی صاحب نے دیے. اس کے بدلے اڈانی صاحب کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر, سری لنکا کے اندر, کینیا کے اندر, اسرائیل کے اندر ڈیفنس کانٹریکٹ دیے گئے. یہ این ڈی ٹی وی جو دکھاتے ہیں آپ, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ ہائفا پورٹ اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ ہے اس کی اڈانی صاحب کی. اور مودی صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ چینل خرید کے میرے حق میں ایڈیٹوریل اوپینین بلڈ کرو. آپ یہ چینل خریدو, سی این این, نیوز 18, امبانی صاحب کو کہتے ہیں یہ خریدو اور میرے حق میں اوپینین بلڈ کرو انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے, اور جن کے جو ہندی چینلز ہیں کہ ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے میری اوپینین بلڈ کرو, تو میں آپ کو بزنس کانٹریکٹ دوں گا, میں آپ کو جو آپ کی کمپنیز کو جو ہے وہ میجر کانٹریکٹس میں ڈالوں گا. اور اس کو امریکن آلریڈی ایکسپوز کر چکے ہیں. ریسنٹلی جو مودی صاحب کے قریبی دوست جو پروپیگنڈا کرواتے ہیں, اس کو امریکن حکومت نے ایکسپوز کیا ہے. اس کو, ان کے اوپر کیسز ہیں امریکہ کے اندر, یہ جو چینلز ہیں. تو آپ امیجن کریں کون دیکھتا ہوگا انڈین چینلز کو آسٹریلیا میں اور یورپ اور امریکہ میں آج کے بعد, کیونکہ وہ سمجھتے تھے شاید یہ ایشین چینل ہیں تو شاید یہ اچھی خبر دکھا رہے ہوں گے, لیکن یہ تو اتنے باعث ہیں. 1 سیکنڈ سے پہلے پاکستان, یہ امیجن کریں کہ ان کو تو پراپر پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا آتا, ان کو تو پوری سٹوری بھی نہیں سنانی آتی کہ اپنی حکومت کے حق میں یہ اتنے زیادہ وہ انڈر پریشر رہتے ہیں سارا میڈیا اینڈ سارے صحافی, کہ ان کو پراپر پروپیگنڈا کرنے کے لیے پورا طریقہ بھی نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلینز نے ان کو اگنور کیا, ویسٹرن میڈیا نے ان کو کوٹ نہیں کیا, انٹرنیشنل میڈیا اینڈ پریس ایسوسی ایشن ہے وہ صرف اور صرف کریڈیبل ویسٹرن میڈیا کے اوپر ہی ریلائی کر رہی ہیں, وہ کوئی انڈین کو نہیں کوٹ کر رہے. یہ سمیتا پرکاش اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے انڈیا کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, ان کو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ دہشت گرد ہو تمہیں, اور جبکہ آسٹریلین سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو اتنی کریڈیبل, اتنے اچھے انداز سے آسٹریلین اس کی انکوائری کر رہے ہیں, ایک پروفیشنل انداز سے انکوائری کر رہے ہیں. انہوں نے کسی قسم کی, اور رات کو جو ایک بچہ جس کا انہوں نے نام ڈھونڈا اور پھر اس بچے کی جو ہے وہ کہا جی کہ وہ پاکستان کی ہمدردی یونیورسٹی کا ہے, اس کی جان انڈین میڈیا نے خطرے میں ڈالی آسٹریلیا کے اندر. اس معصوم بچے کو اس وقت لائیو تھریٹس ہیں. اس بچے نے کل ویڈیو جاری کی جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈین میڈیا انوالو ہے. اب آپ امیجن کریں اگر اس بچے کے ساتھ کوئی وہاں پہ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے, کچھ اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, تو کیا انڈین میڈیا انوالو نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ کیا یہ سمیتا پرکاش, اے این آئی, سی این این, نیوز 18, انڈیا کے این ڈی ٹی وی اور انڈیا ٹوڈے انوالو نہیں ہوں گے اس بچے کو اگر وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پراپر گلوبل لیول پہ یہ جو ایک نیا جو فیک نیوز کا اور جو مس انفارمیشن کا یہ جو ایک ماڈل انڈیا نے شروع کیا ہے کہ امیڈیٹلی ہر چیز کو پاکستان سے لنک کرو, مسلمانوں سے لنک کرو, اس میں پھر یہ ہے کہ اپنے گھر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ پریشرائز کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا تو آپ سے بہت اچھا تعلق ہے. تو دنیا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو 100 سال سے اخباریں 150 سال سے امریکہ اور یورپ میں ہیں وہ فیک نیوز کی وجہ سے نہیں چل رہی. یہ انڈین میڈیا, انڈینز کو سمجھنا چاہیے. مودی صاحب نے تو 2029 میں چلے جانا ہے, تو آپ یہ اپنی ملک کی انسلٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ مودی صاحب کی حکومت 2029 میں ختم ہو گئی, کوئی اور وہاں پہ حکومت میں آ جائے گا. یہ انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے. انڈین عوام کو ایکسپوز کرنا چاہیے اپنے میڈیا کو کہ آپ کیوں انڈیا کی ریپوٹیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کیوں انڈیا جو کہ دنیا کو کہتا ہے جی ہم 1.4 بلین کی ملک ہے, 1.4 بلین کا ملک ہے, آبادی کا ملک, وہ سارا ٹائم پروپیگنڈا پہ چلتا ہے. دنیا کو میں سمجھتا ہوں انڈین عوام پریشان ہے آج, جو وہاں پہ سین وائسز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے انڈیا کا نقصان ہوتا ہے. یہ تو چند ایک گروپ ہے جو پاور میں ہے, اور یہ میڈیا ہاؤسز ہیں جو اس پاور کوریڈور کو سپورٹ کرتے ہیں, مودی صاحب کو, بی جے پی کو, آر ایس ایس کی پی آر کرتے ہیں. گھر میں تو جو مرضی کرتے رہے, وہاں پہ جہالت ہے. 80% لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے, مودی صاحب خود کہتے ہیں کہ میں آٹا دیتا ہوں ہر مہینے,
پاورٹی وہاں پہ 60% ہے, 60% لوگ انڈیا کے اندر $2 ڈے پہ گزارتے ہیں. ان کو جو مرضی یہ میڈیا انڈیا کا سنا دے, ان کو یہ انڈیا کا میڈیا ہر چیز بیچ سکتا ہے. لیکن وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے تو چلے جانا ہے 2-3 سال بعد, 4 سال بعد, انڈیا کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, ان کی انہوں نے اچھی بلی تنخواہیں لگائی ہیں کہ تمہیں بس اتنے پیسے دیں گے, تم نے یہ بولنا ہی بولنا ہے کہ جناب مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو, پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرو. اور یہ جو ٹیمپلیٹس آئے ہیں, مئی والا ٹیمپلیٹ جو پاکستان اور بھارت کی جنگ کا تھا, اور جو موجودہ ٹیمپلیٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو انوالو کر دو, مسلمانوں کو ٹارگٹ کر دو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین میڈیا نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. آج آسٹریلیا بالکل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, شامل گفتگو کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید منہاس صاحب, پلوامہ, اڑی, پہلگام, لال قلعہ, ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر سے بھارتی میڈیا نے بغیر شواہد, بغیر ثبوت پاکستان کے اوپر الزام لگائے, اور سمیتا پرکاش جیسے صحافی نان کریڈیبل اور ڈسکریڈیبل انفارمیشن سپریڈ کرتے رہے, جو کہ بی جے پی سرکار کی بھکت ہیں اور بی جے پی کے ایک ماؤتھ پیس ہیں اور پپٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں. کتنا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈے مصروف گودی میڈیا ہے, اس کے جھوٹوں کو ڈیبنک کرنا اور پوری عالمی برادری کے سامنے گودی میڈیا کا اصل چہرے کو بے نقاب کرنا؟ جی بالکل, دیکھیں انڈیا آلریڈی ڈس انفو لیب کا حصہ ہے, اور ڈس انفو لیب کا ہونے کا کے ناطے وہ مختلف مقامات پہ مختلف انسیڈنٹس کے اوپر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کائنیٹک وارفیئر کے اندر آپریشن ملان مرسوس پہ جس طرح کا رسپانس ہم نے جنریٹ کیا تھا, ایک نیو نارمل ہم نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا تھا رسپانس کے حساب سے, تو اب انڈیا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے نان کائنیٹک آپشنز کے اوپر جانے کے, جس میں کہ 5th جنریشن وارفیئر, اور 5th جنریشن وارفیئر کے اندر بھی پروپیگنڈا وارفیئر کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے حساب سے. لیکن اگر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آئی ایس پی آر نے جس طرح سے اس پروپیگنڈا مشین کو ہمیشہ ٹائملی جو ہے کاؤنٹر کیا ہے, وہ قابل ستائش ہے. اور کل بھی ہونے والا جو حملہ ہے وہاں پر آسٹریلیا کے اندر ان کی جو مونی بیچ تھی وہاں پر, اس کے اوپر جو 2 وہاں پہ اٹیکرز تھے, ان کو بغیر کسی تصدیق کے انڈین میڈیا نے اور یروشلم پوسٹ جو کہ سو کالڈ ایک اتھینٹک اخبار سمجھی جاتی ہے اسرائیل کی, ان دونوں نے مل کر اینٹی پاکستان ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ دونوں اٹیکرز کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کو دوبارہ سے ملائن کرنے کی کوشش کی. لیکن وہاں پر آسٹریلین جو پولیس ہے, انہوں نے انیشیل انویسٹیگیشن کے اندر ہی اس چیز کو سامنے لے کر آگے کہ اس بالکل پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور مزید انویسٹیگیشنز میں اب ننگر ہار جو افغانستان کا صوبہ ہے وہاں سے ان کا جو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے سلسلے کے اندر الائٹ ویزا جو بیسیکلی امریکن اسپانسرڈ ایک اسکیم چلی تھی کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو مختلف ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جو ویزے دینے تھے, وہاں پر اس سلسلے کے اندر یہ لڑکا وہاں پر گیا تھا, اور وہاں پہ فینیٹک افغانستان کے جس طرح کے لوگ ہیں, اور طالبان رجیم بیسیکلی اپنے آپ کو یہ دنیا میں ایک امپریشن دلوانا چاہتی ہے یا نوٹس کروانا چاہتی ہے, تو اس طرح کے انسیڈنٹ کر کے وہ بیسیکلی اپنے دور دینا چاہتے ہیں اپنی رجیم کو. لیکن پاکستان اینٹی پاکستان اس طرح کی کسی بھی قسم کی جو سازشیں ہیں وہ میرے خیال میں اب اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کہ جہاں پہ کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, اور اسپیشلی ہمارا جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا فار دیٹ میٹر جس کو لیڈ کرتا ہے سیکورٹی کے حساب سے ہمارا انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, وہ جس طرح سے کاؤنٹر کرتا ہے اور جس طرح سے حقیقت دنیا کے سامنے رکھتا ہے, تو انڈیا آلریڈی جو آئسولیشن کے شکار ہے اس طرح کے نیریٹو سے فردر وہ جو ہے آئسولیٹڈ ہوا ہے. اب وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, بی جے پی کی گورنمنٹ جو پوری دنیا میں ایک ایسی رجیم کے طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتی ہے, چاہے وہ کینیڈا ہو, نیو یارک ہو, یو کے ہو, قطر ہو, ایران ہو, تو اب اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے پہلے دیکھا جاتا ہے, اور ہمیشہ انڈیا اس پر مار کھاتا ہے. تو لہذا جو مرضی کوشش کرنے, پاکستان کا جو وقار دنیا کے اندر ایک بلند ہوا ہے آپریشن ملان مرسوس کے بعد, اس کو اس طرح کی بھونڈی کوششیں جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے جو کہ ہمیشہ ریسٹرینٹ, رسپانسبلٹی اور ریشنلٹی کے ساتھ اپنے ایکشن کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مزید ایک کوشش تھی جو کہ اگین اس سے پہلے کہ وہ کوئی اس کو میڈیا کسی بھی قسم کی اٹینشن دیتا, وہ اپنی موت آپ مر گیا. تو لہٰذا اب پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے پاکستان کو ملائن کرنا چاہتا ہے انڈیا, یا فار دیٹ میٹر اس کا سپورٹر
اسرائیل وہ کسی صورت بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس میں ایس پی آر کا بہت کلیدی رول ہے جو ٹائملی ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرتا چلا ہے. جی اور بالکل پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور دفاع کے خلاف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو نیست و نابود کر دیں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے وقت نکالا اربع نیوز کے لیے.